ظفر الحق صاحب، محترم حسن اقبال صاحب، جناب شاہد خاقان عباسی صاحب، معزز اراکین CWC، السلام علیکم۔ بہت خوشی ہو رہی ہے آپ کو سامنے دیکھ کر، بڑے عرصے کے بعد میں آپ سے مخاطب ہوا ہوں، اور کیا کیا وقت نہیں دیکھے ان 2.5 سالوں میں، کیا کیا مرحلے نہیں آئے، تو اس کے باوجود اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آج پھر مجھے آپ سے ملایا ہے، اور میں آپ کو اپنی آنکھوں سے سامنے بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ اس لحاظ سے تو میں بہت خوش ہوں، لیکن کہتے ہیں نا کہ اور بھی غم ہیں زمانے میں محبت کے سوا، تو جب چاروں طرف ملک کے اوپر نظر ڈالتا ہوں تو دل بڑا غمگین ہوتا ہے، دکھ اور تکلیفیں محسوس کرتا ہوں۔ ہم کیا تھے، کہاں جا رہے تھے، اور آج کہاں ہیں اور کدھر جا رہے ہیں۔ ایک زمین آسمان کا فرق دیکھتا ہوں میں، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آنن فانن ایسا کیوں کر ہو گیا۔ کتنے خوشحال تھے لوگ 2018 تک، ہماری حکومت 2013 سے لے کے 2018 تک رہی ہے، اور میں آپ کی دعاؤں سے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور آپ کی سپورٹ سے، میں 2013 سے لے کے 2017 تک میں وزیر اعظم رہا، اور بھرپور طریقے سے میں نے اور میری ٹیم نے، جو یہاں پر بیٹھی ہوئی ہے اور جو یہاں پر اس وقت موجود نہیں ہے، مثلا شہباز شریف صاحب جو اس وقت جیل میں ہے، ناکردہ گناہوں کی سزا میں جیل میں ہے، یعنی محنت کر کے، خدمت کر کے پاکستان کا نقشہ بدل رہی کی بات ہے۔ کوئی میں زبانی جمع خرچ نہیں کر رہا، یہ لفاظی نہیں ہے، آپ نے خود مشاہدہ کیا ہے ہمارے کاموں کا اور ہماری حکومت کا، ہمارے اللہ کے فضل و کرم سے جو ہم نے کارنامے کیے ہیں ملک میں، ہم نے تو ہر سیکٹر میں کیے ہیں۔ یہ اللہ کا خاص کرم ہے، اور مجھے بھی کئی دفعہ سمجھ نہیں آتی کہ الحمدللہ ان 4 سالوں میں بھائی، 3-4 سالوں میں اتنے منصوبے اللہ نے ہم سے لگوا، دہشت گردی بھی ختم ہو گئی، اکانومی بھی آسمان کی طرف جانا شروع ہو گئی، غربت کا خاتمہ ہو رہا تھا، سوئی گیس بھی آ گئی، یعنی گیس بھی آ گئی، اور روزگار بھی لوگوں کو ملنا شروع ہو گیا۔ پاکستان G20 میں شامل ہونے کا منصوبہ بنا رہا تھا۔ G20 آپ کو معلوم ہے نا، دنیا کے 20 سب سے طاقتور ملکوں میں پاکستان نے شامل ہونا تھا۔ ایشین ٹائیگر تو ہم بن ہی چکے تھے اور اس طرف بڑھ رہے تھے۔ پورے ایشیا میں اللہ کے فضل و کرم سے، ساؤتھ ایشیا میں
साउथ एशिया में, साउथ एशिया की बात कर रहा हूं कि साउथ एशिया में हम एक यानी कि टाइगर की हैसियत अख्तियार कर ली थी और फिर उस तरफ हम बढ़ रहे थे और दुनिया एक्नॉलेज कर रही थी, दुनिया भर पाकिस्तान की तरक्की की तारीफ कर रही थी। मैं ये अपने मुंह से अल्फाज नहीं कह रहा, आप लोग विटनेस हैं, पूरी कौम विटनेस है। और फिर दिनों में, हफ्तों में, सालों में नहीं, जैसे ये पीआरटी पेशावर का मंसूबा जो पिछले 6 साल से अभी तक परवान नहीं चढ़ सका, और आज भी कहीं आग लग जाती है, बसें जल जाती हैं, छतें टूट जाती हैं, बिल्डिंग टूट जाती है, लिफ्टों को नुकसान हो जाता है। और कितना पैसा खर्चा है हमारे 3 मंसूबों पर, जो बीआरटी के मंसूबे हैं, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी और मुल्तान, सबको मिला लें, इन तीनों से ज्यादा पेशावर का खर्चा है। मेरा ये अंदाजा है, शायद को 5-10% ऊपर नीचे हो सकता है तो हो जाए। इन तीनों मंसूबों से मेरे ख्याल में ज्यादा रकम सिर्फ पेशावर के मंसूबे पे लगी है और आज तक वो चल भी सका। हमने अपने मंसूबे एक साल में, 1.5 साल में शुरू भी कर दिए, चला दिए। बिजली के कारखाने हमने 1.5 साल में मुकम्मल किए। ये स्पीड कभी पाकिस्तान की तरक्की की आपने देखी है पहले? कभी नहीं देखी होगी। मेरा दावा है कभी ये स्पीड आपने नहीं देखी होगी कि इतने बड़े बड़े बिजली के कारखाने अल्लाह के फजलो करम से 1.5 साल में, 2 साल में मुकम्मल हो रहे हैं। भाई ये जिन है जो बना रहे हैं, हम लोग बना रहे थे अल्लाह के फजलो करम से, कौम की दुआएं हमारे साथ थी और हर सेक्टर में अल्लाह के फजलो करम से इसी तरह से काम हो रहा था। जाके देखें मंसूबे, जो गैस के मंसूबे जो बन रहे थे हमारे, और जो गैस यानी कराची पोर्ट के ऊपर जो है वो जो हमने वो लगाए वहां पे उनके मंसूबे, वो अपनी मिसाल आप रखते हैं। पाकिस्तान में गैस भी आ गई, बिजली भी आ गई, दहशत गर्दी भी खत्म हो गई, पाकिस्तान की इकोनॉमी भी चल पड़ी। 5.8% ग्रोथ रेट था हमारा, 5.8%। और आज कितना है जरा आप बताएं, कितना है आज? माइनस है, माइनस सुना है 1.4 पे होने वाला है। अभी तो ये -0.4 की बात कर रहे हैं, लेकिन ये -1.4 पे जाएगा। जमीन आसमान का फर्क है, जमीन आसमान का। हमारे जमाने में, वो पहले वाला जो लोगों को मैं देख रहा था, हमारे जमाने में रुपया 100 रुपए, $1 100 रुपए के लगभग था। वो तो हमारे आने से पहले डॉलर जरा बढ़ गया था। अगर हम बरवक्त और जरा बरवक्त आ जाते, शायद ये 100 रुपए भी पे ना पहुंचता, हम और उसको कम कर देते। हमने किया भी था उसको कम। यहाँ पे डार साहब भी बैठे हुए हैं, ये इस वक्त इजलास अटेंड कर रहे हैं। मुझे इनसे रोज हमारी रुपए में बात होती थी कि रुपया नहीं गिरना चाहिए। हमारी बहुत सारी मजबूरियां भी थी, मुश्किलात भी थी, लेकिन हमने रुपए को काबू में रखा। 4 साल काबू में रखा। रुपए से मुझे याद आता है कि जब मैंने कहा कि 4 साल काबू में रखा, हमने अजनास की, जरी अजनास की, रोजमर्रा की अशिया की कीमतों को भी 5 साल हमने कंट्रोल में रखा, बढ़ने नहीं दिया। जब हम आए थे 50 रुपए चीनी का रेट था फी किलो, हम 50 पे ही छोड़ के गए। पूछें इस सिलेक्टेड वजीर आजम को, इसने पिछले 2 सालों में 50 से 100 रुपया चीनी क्यों कर दी? कोई पूछो, आप नहीं बता सकते सवाल का जवाब, तो गरीबों से पूछो जिनके चूल्हे बंद हो गए। उन गरीबों से पूछो जो आज आटा नहीं खरीद सकते,
جن کے گھر کے اندر فاقہ کشی ہو رہی ہے، فاقہ کشی ہو رہی ہے، جن کے بچے سکولوں میں نہیں جا سکتے کہ یا وہ روٹی کھائیں گے یا وہ پھر سکول جائیں گے، یا وہ روٹی کھائیں گے یا بجلی کا بل دیں گے جو بم بن کے ان کے سروں پر گرتا ہے، یا وہ سوئی گیس کا بل دیں گے، وہ روٹی کھائیں گے یا اپنے علاج معالجے کے لیے وہ دوائیاں خریدیں گے جو آج ان کی پہنچ سے باہر ہو گئی ہیں۔ یہ کسی نے اس کا اندازہ لگایا ہے؟ کبھی سوچا ہے آپ نے کہ ان کی زندگی کتنی اجیرن ہو چکی ہے اور وہ کس طرح سے دن رات گزارتے ہیں اس ملک کے اندر جو ہم نے خدا کے نام پہ ہم نے حاصل کیا تھا؟ یہ ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں، ریاست مدینہ ایسی ہوتی ہے؟ اتنے اتنے بڑے بڑے دعوے بھائی، ڈر لگتا ہے انسان کو جب وہ اتنی بڑے بڑے ٹال کلیمز کرتا ہے کہ ہم ریاست مدینہ بنا دیں گے، اور حال یہ ہے کہ پاکستان کے اندر آج کل لوگ سکون سے سو نہیں سکتے۔ جو کچھ لا اینڈ آرڈر کا حال ہے آج آپ نے پھر دیکھ لیا ہوگا، سن لیا ہوگا کہ آج ایک پاکستان کی بیٹی کے ساتھ ملتان میں کیا سلوک کیا گیا ہے، چند دن پہلے یہ موٹر وے پہ کیا سلوک کیا گیا تھا، اور پھر یہ مجرم دندناتے پھرتے ہیں۔ مجال تھی ان مجرموں کی کہ ہمارے زمانے میں کچھ سر بھی اٹھا جائے، مجال تھی ان کرمنلز کی کہ یہ کوئی دندناتے پھرے۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے ہر چیز کو کنٹرول رکھ کیا تھا، عوام کی دل و جان کے ساتھ خدمت کر رہے تھے، اور میں نے آپ کو بتایا ہے، یار بند کریں اس کو، اور میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے اتنے بڑے بڑے مسئلے حل کیے بھائی، یہ صرف اکانومی میں نہیں، اقتصادی فیلڈ میں نہیں۔ آپ جانتے ہیں، آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہم نے دفاعی سیکٹر میں بھی، دفاعی فرنٹ پر بھی ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان کو ناقابل تسخیر بنایا۔ تو ہے جو بات انکار کرتا ہوں، آج کل تو آپ کو یہاں پر 4 ملک نہیں ملتے جو آپ کو سپورٹ کریں اپنے مسائل کے اوپر۔ میں نام نہیں لینا چاہتا، دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، ایک ریزولوشن کو پاس نہیں آپ کروا سکتے، اور آپ 51 ملکوں میں آپ کو کوئی ایسے اتنے ملک بھی نہیں ملتے کہ آپ اس کو ٹیبل کر سکیں۔ کیا باتیں کرتے ہیں آپ؟ بیڑا غرق کر دیا آپ نے پاکستان کا، بیڑا غرق کر دیا آپ نے کشمیر کا، آپ نے، اور صرف میں کشمیر کا سفیر، میں کشمیر کا امبیسڈر۔ کہاں گئی تمہاری سفارت؟ کہاں گئی تمہاری امبیسڈری؟ کون سے دعوے تم کرتے تھے؟ آپ نے تو ملک کو تباہ و برباد کر دیا ہر سیکٹر میں، ہر فیلڈ میں۔ آج مجھ سے پوچھو، میں بھی تنگ ہوں، یہ جو سامنے بیٹھے ہوئے ہیں یہ سب تنگ ہیں، غریبوں کی جھونپڑیوں میں جاؤ، ان کی جھگیوں میں جاؤ، وہ بھی تنگ ہیں، وہ بھی پتہ نہیں کیسے زندگی گزار رہے ہیں۔ پوچھو جا کے ان کے کیا جذبات ہیں، ان کے بچوں سے پوچھو جا کے کیا ان کو تن ڈھانپنے کے لیے کپڑے ملتے ہیں؟ تن ڈھانپنے کے لیے کیا کپڑے میسر ہیں؟ پوچھو جلد ذرا ان سے۔ عید آتی ہے، اب عید پہ بچے روتے ہیں کہ ابو ہمیں نیا جوتا لے دے، نئے جوتے کے لیے پیسے نہیں ہیں لے کے دینے کے لیے بچوں کو، نئے کپڑے لے کے دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں بچوں کو۔ عید پہ بھی ان کو یہی فکر ہوتی ہے کہ ہم کھانا کہاں سے کھائیں گے، عید والے دن بھی یہ فکر ان کو نہیں چھوڑتا، اور آپ کہتے ہیں ہم 1 کروڑ نوکریاں دیں گے۔ کہاں ہے وہ 1 کروڑ نوکریاں؟ کہاں وہ بلند بام دعوے؟ آپ 1 کروڑ نوکریاں چھوڑو، 1.5 کروڑ بندہ آج بے روزگار ہو چکا ہے پرواہ آپ کو ان کی؟ کیا سوچتے ہیں آپ؟ کہاں ہیں آپ؟ اور آپ کو لانے والے کہاں ہیں؟ کدھر ہیں وہ؟ جواب دیں اس قوم کو، لانے والے بھی جواب دیں بھائی۔ میں نے تو چند دن پہلے کہا تھا، میں نے کہا بھی عمران خان سے ہمارا مقابلہ نہیں ہے،
اس کو ہم کوئی اہمیت نہیں دیتے. یہ تو ایک سلیکٹڈ وزیر اعظم ہے, لا کے بٹھا دیا آپ نے, اس ملک میں مسلط کر دیا آپ نے, ہمارے سروں پہ مسلط کر دیا ہے. یہ سوغات جو لے کر آئے ہیں وہ بتائیں ہمیں, یہ سوغات کس خوشی میں آپ نے اس قوم پہ مسلط کی ہے, وہ بتائیں ہمیں کہ انہوں نے یہ سب کام کیوں کیا ہے, کیوں الیکشن چوری کیا, کیوں پاکستان کے عوام کا مینڈیٹ چوری کیا. یہ باتیں ایک نہ ایک دن منظر پہ آنی تھی. میں نہیں چاہتا تھا کہ میں اپنا جو ہے وہ اس معاملے میں اپنے جو ہے وہ جذبات کو ان پہ کنٹرول میرا جو ہے وہ ختم ہو جائے, لیکن پاکستان کے موجودہ حالات کو دیکھ کر میں اب خاموش نہیں رہ سکتا, میں چپ نہیں رہ سکتا, اور مجھے کوئی چپ کرانے کی کوشش بھی نہ کرے, کیونکہ میں چپ نہیں ہوں گا. یہ سب سے پہلے نعرہ لگا رہے ہیں آپ, نعرہ آپ لگائیں بالکل بڑے شوق سے, لیکن ذرا نعرہ لگانے سے پہلے کیا میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں, اور جواب مجھے دینا پورے خلوص کے ساتھ اور دیانتداری کے ساتھ. مجھے ایسا نہیں جواب چاہیے جو صرف زبان سے آئے اور دل اس کا ساتھ نہ دے. اگر دل ساتھ دیتا ہے تو پھر مجھے جواب دو, دل ساتھ نہیں دیتا تو چپ رہو, جواب بھی دینے کی ضرورت نہیں ہے, میں نہیں مانگتا آپ سے جواب. پاکستانی قوم اس کا جواب جانتی ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, ذرا آپ اپنے دماغ سے پوچھیں, دل سے پوچھیں, اور ہم سب درست سمت پر کھڑے ہوتے ہوئے نظر آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے. مجھے ذرا بالکل دل سے پوچھ کے ہاتھ کھڑا کر کے بتاؤ, ہمیں تاریخ کے درست سمت میں کھڑے ہوتے ہوئے نظر آنا چاہیے یا نہیں؟ جو سمجھتے آنا چاہیے ہاتھ کھڑا کرو. بس کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے, ہاتھ کھڑا کر دیا کافی ہے. آپ کا بہت شکریہ. تو بھائی میں, اگر آپ دل سے سمجھتے ہیں تو پھر جو میں باتیں کر رہا ہوں, جو میں علم بلند کر رہا ہوں, میرا ساتھ دو گے؟ اس سوال کا جواب بھی دل سے پوچھ کے بتاؤ, میرا ساتھ دو گے؟ اگر آپ دل سے ساتھ دو گے تو پھر میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں, انشاءاللہ I will never let you down. میں کبھی آپ کے ساتھ اور آپ انشاءاللہ مجھے اسٹیٹ فاسٹ پائیں گے, اسٹیٹ فاسٹ پائیں گے انشاءاللہ. آپ مجھے اپنی نظریے پہ ہمیشہ مجھے قائم و دائم پائیں گے انشاءاللہ. مجھے کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہے. آج میں اگر میدان میں نکلا ہوں اپنے ملک کو بچانے کے لیے, تو میں بالکل اپنی اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہر پاکستانی کو یہ کردار آج ادا کرنا ہوگا. ہر پاکستانی کو, سب سے پہلے تو آپ کو, کیونکہ آپ پاکستان کے منتخب نمائندے ہیں, آپ پاکستان کے قومی اسمبلی کے ممبر ہیں, آپ کے پاس ان کی ووٹوں کی, ان کے کانفیڈنس کی, ان کی امانت کی, آپ کے پاس ہے ان کی امانت. اور سب سے پہلے تو یہ
پھر آپ قوم سے بھی وعدہ لے سکتے ہیں. آپ سے پہلے مجھے وعدہ کرنا تھا, میں نے کر دیا آپ سے وعدہ, اور آج آپ وعدہ کریں گے, کل کو قوم انشاءاللہ ہمارے ساتھ وعدہ کرے گی. پھر دیکھنا کس طرح سے قوم آپ سے کندھے سے کندھا ملا کے آپ کے ساتھ چلے گی. میرا پورا یقین ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کی تائید بھی ہمارے ساتھ ہوگی. تو آپ نے اس معاملے میں بڑا کلیئر ہیڈڈلی میرے ساتھ چلنا ہے, میں نے آپ کے ساتھ چلنا ہے, اور یقین کریں کہ پاکستان کے عوام آج آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں. پاکستان کے عوام آج آپ کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں. وہ اپنے اس تمام مصیبتوں سے نجات چاہتے ہیں, اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ اتنا لیٹ ہو گئے ہیں ان کا ساتھ دینے میں. اب آپ کو مزید تاخیر جو ہے اس کے آپ متحمل نہیں ہو سکتے. آپ کو بغیر تاخیر کے اپنا کام اور اپنا فرض ادا کرنا ہوگا. آج میں نے بتایا کہ کس طرح سے لوگ بیچارے اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں. مجھے کوئی صاحب, میں آج ریپیٹ کر دیتا ہوں, مجھے ایک صاحب ملے یہاں لندن میں, پاکستان سے آئے ہوئے تھے. ان کی کوئی امیر آدمی نہیں تھے, لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ میں جانتا ہوں, ایسے ملازمین کو جانتا ہوں, سرکاری ملازمین ہیں, دیانتدار ہیں, اپنے بچوں کو پالتے ہیں, اسکول بھجواتے ہیں, بجلی کا بل دیتے ہیں, آنسوؤں سے جب بجلی کا بل آتا ہے تو ان کے آنسو نکلتے ہیں, اور اس کے بعد وہ سمجھ نہیں آتی کہ کدھر جائیں, اور روتے ہیں. اس کے بعد بجلی کا بل جب دے دیتے ہیں تو بچوں کی اسکول کی فیس کا سوچتے ہیں کہ یہ کہاں سے دیں گے. فیس دے دیں, بچوں کو پڑھوائیں, یا پھر روٹی کھائیں. وہ کہتے ہیں دونوں میں سے ان کو سمجھ نہیں آتی کہ ہم کس چیز کا انتخاب کریں. ہمارے زمانے میں تو یہ حال نہیں تھا, آج یہ حالات پیدا ہو چکے ہیں. یہ تو وہ کہنے لگے کہ اس کے بعد پھر اگر وہ روٹی کھاتے ہیں تو ان کے پاس سالن کے پیسے نہیں ہوتے, وہ پانی سے روٹی گیلی کر کے بھی کئی دفعہ کو کھانی پڑتی ہے, پانی سے. یہ تو ان لوگوں کا وہ حال بتا رہے تھے جن کے پاس چھوٹا موٹا روزگار ہے, جو بیچارے ابھی بھی تنخواہ لیتے ہیں, گھر کا کرایہ بھی دینا پڑتا ہے, اور پھر بچوں کے لیے دودھ کا انتظام بھی کرنا پڑتا ہے. تو روٹی پانی کے ساتھ کھاتے ہیں, پانی کے ساتھ کئی دن. سالن میسر نہیں ہے, گوشت تو دور کی بات ہے, مرغی تو دور کی بات ہے, پلاؤ تو شاید پتہ نہیں سال میں ایک مرتبہ بھی کھانا نصیب ہوتا ہے کہ نہیں. میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں, اور مجھے سمجھ میں آتی ہے. آج 30,000 روپیہ ذرا سامنے رکھیں, ان سب کی ضروریات کو سامنے رکھیں ٹیبل پہ, 30,000 روپیہ اس طرف رکھ دیں, یہ سب مسائل اس طرف رکھ دیں, ایک ایک کو بتائیں کہ اتنا اتنا پیسہ ان تمام چیزوں کو درکار ہے, اور اس کے بعد دیکھ لیں کہ جب آدھی چیزوں میں پہنچیں گے 30,000 روپیہ ختم ہو چکا ہوگا, اور باقی آدھی چیزوں کے لیے کیا کریں گے؟ بھیک مانگیں گے کسی سے جا کر, ادھار مانگیں گے کسی سے جا کر, چوری کریں گے, ڈاکہ ڈالیں گے. ایسے تو بہت سارے لوگ ہیں جو ڈاکہ نہیں ڈالنا چاہتے, ایسے تو بہت سارے لوگ ہیں جو چوری نہیں کرنا چاہتے, ایسے بہت خوددار لوگ ہیں جو بھیک نہیں مانگنا چاہتے. پھر کیا کریں گے؟ اگر ادھار دیں گے ان کا ضمیر گوارا نہیں کرتا, ان کی خودداری گوارا نہیں کرتی, لیکن اگر لیتے ہیں تو پھر ادا کیسے کریں گے؟ اگلے مہینے اور قرض چڑھے گا, اس سے اگلے مہینے اور قرض چڑھے گا, اس کے بعد کسی کا مکان بکے گا, کوئی بیمار ہو جاتا ہے, کسی کو خدا نہ خواستہ کینسر ہوتا ہے, کسی کو خدا نہ خواستہ گردوں کی بیماری ہوتی ہے. کیا کرے گا؟ اپنا مکان بیچے گا یا اپنا اثاثے بیچے گا, اور وہ اپنے ضروریات کو آنسوؤں کے ساتھ پورا کرنے کی کوشش کرے. ملک کے, اور ہم یہاں پر
इलेक्शनों को चोरी करते हैं, जाली मैंडेट लोगों को दिलवाते हैं, आपको हरवाते हैं। आप जीते हुए थे, आप जीते हुए थे, बहुत सारी सीटों से आप जीते हुए थे, आप जीते हुए थे, आपको हरवाया गया, आपको शिकस्त दिलवाई गई। आरटीएस को बंद करके आपकी सीटें खत्म की गई और उनकी सीटें आपने उनको दिलवाई जो नहीं थी उनकी, जो हमारी थी। मुझे बताएं, कई हलकों में इस कदर वोट मुस्तरद हुए कि माजी की तारीख में उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। ये बात मैं सच कहता हूं या नहीं कहता? और डबल मोहरें लगी हुई थी। वो क्या था? सब कुछ आपके पोलिंग एजेंट्स को पोलिंग स्टेशनों से बाहर निकाला गया या नहीं निकाला गया? और फिर पोलिंग निकालकर उसके बाद फिर उनको खाली करवाकर उसके बाद डब्बे भर के आरटीएस को बंद करके कई घंटे वो सारा धांधली का प्रोसेस मुकम्मल करने के बाद आप अपना जो है वो इसको असेंबली में लाते हैं, कुछ वोट फाटा के आप तोड़ते हैं, कुछ एमक्यूएम को साथ मिलाते हैं, कुछ इंडिपेंडेंट साथ मोरे आप शामिल करवाते हैं। ये ट्रैक्टर वाले कौन लोग थे? कौन थे ट्रैक्टर वाले, जरा बताएंगे? ये ट्रैक्टर वाले वही लोग थे जिनकी मैं बात कर रहा हूं, और जो लाने वाले हैं उनका निशान था। और उनको आप लाते हैं और फिर सिर्फ 4 वोटों से इस सिलेक्टेड को आप वजीर आजम बनाते हैं, 4 वोटों से, फिर भी 4 वोटों से। तो ये हम इतनी आसानी के साथ ये तमाशा देखते रहे और कुछ बोले ना? हम गूंगे तो नहीं है, बहरे तो नहीं है, अंधे तो नहीं है। या तो हम अंधे हैं तो फिर ठीक है, या हम बहरे हैं तो फिर ठीक है, या गूंगे हैं तो फिर ठीक है। लेकिन अगर नहीं है और हमारा ज़मीर भी जाग रहा है और हमारा अल्लाह के फजल करम से जो सेल्फ रिस्पेक्ट जो है, खुददारी भी हमारी मौजूद है, तो फिर इन चीजों को देखना, इन चीजों को होते हुए देखना अपनी आंखों से और कानों से सुनना, तो फिर उसके बाद हम खामोश रहें, मैं नहीं समझता कि ये पाकिस्तानियत है। ये पाकिस्तानियत हरगिज नहीं है, नहीं है बिल्कुल। और देखें, मैं 3 दफा पाकिस्तान का वज़ीर आज़म रहा हूं। आज लंदन से बैठ के मैं आपसे बात कर रहा हूं, लंदन से बैठ के बात कर रहा हूं। 3 दफा मुल्क का वज़ीर आज़म लंदन से बैठ के बात करता है। और कल आपने देखा कि वहां कोर्ट ने मेरे खिलाफ क्या इरशादात फरमाए हैं, क्या कमेंट्स दिए हैं। अब किस तरह से बंदा जो है वो ये एक कहे कि जनाब हमें इंसाफ मिलेगा? क्या इंसाफ मिलेगा? और पहले क्या इंसाफ मिला है? मोहम्मद बशीर की अदालत से वो कर्नल क्या कर रहा था बात वहां पे? वो कर्नल साहब जो वहां पे मोहम्मद बशीर की अदालत में गए, उन्होंने क्या जाके वहां पे बात की? मोहम्मद बशीर, उनका क्या काम था वहां जाने का? और उसके बाद फिर जो दूसरी अदालत जो है अरशद मलिक की, क्या कह गए अरशद मलिक साहब? आप बताएं, उनको फारिग कर दिया, वो तो चले गए घर। फैसला अभी तक मौजूद है, फैसला मुअत्तल नहीं हुआ, फैसला वो डिसमिस हो गए, फैसला डिसमिस नहीं हुआ। ये है इंसाफ। और इस इंसाफ की आपने परसों जो है ना एक और झलक देखी है, जब शहबाज शरीफ साहब को पकड़ के सीधा जेल में ले गए। अभी तक उनको सुनना भी गवारा नहीं किया कि वो क्या कहते हैं अपने डिफेंस में, अपने दिफा में, अपने हक में वो क्या बात करते हैं, वो भी सुनना गवारा नहीं किया। और दूसरी तरफ भी आपको मालूम है ना, जनरल बाजवा जो आसिम बाजवा करोड़ों के एसेट्स असासे अमेरिका में बनाए पिछले 15-20 सालों में। जी
اربوں کے اثاثے بنائے ہیں وہاں پہ امریکہ میں، اور بچے جناب کہتے ہیں وہ ان کی الگ داستان ہے. اور اس کے بعد جب ساری بات کھل کے آتی ہے تو پتہ نہیں وہ بھی بائی میوچل انڈرسٹینڈنگ ہوگا، استعفیٰ دینے جاتے ہیں. عمران صاحب کہتے ہیں کہ نہیں آپ تو بہت ایماندار ہیں، آپ نے کہاں کوئی گڑبڑ کی ہوگی، ہم سب آپ کے وٹنس ہیں بھائی، ہم سب آپ کے گواہ ہیں، آپ نے تو کوئی گڑبڑ نہیں کی، یہ لیں واپس لیں اپنا استعفیٰ لے جائیں. یہ معیار ہے یہاں پر ایمانداری کا اور بے ایمانی کا پاکستان کے اندر. یہ سب لوگ جو ہے یہ جو جدی پشتی جو یہاں پہ جو اپنے لوگ جن کے پاس اللہ تعالیٰ نے اچھے ذرائع دے رکھے ہیں وہ سب کے سب بے ایمان ہیں، کیونکہ ان کا تعلق جو ہے نا وہ پارلیمنٹ سے ہے، وہ سیاسی پارٹی سے ہے. اور یہ لوگ یہ جو اپنا جنہوں نے اثاثے اربوں کے وہاں باہر بنائے ہیں، یہ بنانے کے باوجود ایماندار ہیں. یار یہ معیار تو نہیں چلے گا یہاں پر. اور پھر آپ یہ توقع کریں کہ یہ معیار یہ ہو اور پھر نواز شریف خاموش رہے. نواز شریف اس مٹی کا نہیں بنا ہوا کہ جو اس طرح کے ڈبل سٹینڈرڈز کے اوپر خاموش رہے. میں نہیں رہوں گا خاموش، اور کوئی مجھے خاموش کرانے کی کوشش بھی نہ کرے، کوئی نہ کرے. اور میں آپ سے یعنی اتنے بے شمار لوگ ملک سے باہر اپنی نوکریاں کھو چکے ہیں، پاکستان میں نوکریاں کھو چکے ہیں، کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہے. اور جیسے میں نے ابھی کہا کہ کیا کسی نے ان کی جا کے مزاج پرسی کی ہے، کسی نے ان کی خبر دی ہے، پوچھا ہے کہ آپ کس حال میں ہیں، آپ زندہ بھی ہیں یا نہیں؟ تو بھائی انہوں نے یہ سب، میں نے آپ کو بھی روزگار کی باتیں بتائی، پاکستان کے عوام کی مشکلات کی باتیں بتائی ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان سب مشکلات کی ذمہ داری جو ہے وہ عمران خان پر تو عائد ہوتی ہے. لیکن بھائی میں بار بار کہتا ہوں، آپ بھی مجھ سے بہتر جانتے ہیں بہت سارے، اور آپ اس بات پہ آ جائیں اب آپ بھی، کہ اس کے اصل ذمہ دار جو ہیں وہ لوگ ہیں جو عمران خان ان کو لائے ہیں. آج اس سب چیزوں کا حساب ان کو دینا ہوگا. اگر کوئی غریب بھوک سے مرتا ہے، لانے والے بتائیں یہ کیسے ہوا. اگر کسی کی عزت لٹتی ہے کسی اپنا موٹر وے کے نیچے یا ملتان میں، یہ بتائیں ہمیں لانے والے. اس کا اگر آپ ذمہ دار نہیں تو کون ذمہ دار ہے؟ ایک سٹوج ہے آپ کا جو آپ نے وزیر اعظم بنا کر یہاں پہ بٹھایا ہوا ہے. تو آپ ہیں لانے والے. اصل لوگ جنہوں نے الیکشن جیتا تو ان کو ہروانے والے آپ ہیں. آپ اس کا جواب دیں. آپ بتائیں لوگوں کو روٹی نہیں ملتی، آٹا مہنگا ہو گیا ہے، آپ ذمہ دار ہیں. چینی مہنگی ہوگی، آپ ذمہ دار ہیں. بجلی کے بل بم بن کے سروں پہ گرتے ہیں، آپ ذمہ دار ہیں. پاکستان کے لا اینڈ آرڈر کی بگڑتی صورتحال کے آپ ذمہ دار ہیں. معیشت تباہ و برباد ہو گئی، آپ ذمہ دار ہیں. روپیہ گر رہا ہے، آپ ذمہ دار ہیں. ہم $100 چھوڑ کے گئے تھے، آج 170 کا ڈالر ہو گیا ہے، آپ ذمہ دار ہیں. ساؤتھ ایشیا میں سب سے پسماندہ ملک اس وقت پاکستان ہے. ہم سب ایسے پوچھ لیتے ہیں عمران خان ذمہ دار ہے. کئی ڈرتے ہیں، نہیں بات کرتے، یا ڈرتے تھے نہیں کرتے تھے بات. اب نہیں بھائی، اب نہیں، اب آپ ذمہ دار ہیں. یہ ڈالر جو اتنا مہنگا ہو گیا ہے، روپیہ مٹی میں مل گیا ہے، آپ ذمہ دار ہیں. آپ کا یہ بندہ جس کو آپ لے کے آئے ہیں، جو سوغات آپ نے ہمیں دی ہے، اس کے لیے آپ ذمہ دار ہیں. اور دوسری بات یہ کہ انہوں نے عوام کا مینڈیٹ چوری کیا، الیکشنوں میں دھاندلی کی، اور مسلم لیگ جیسے کہ میں نے پہلے کا الیکشن جیت چکی تھی،
RTS کے ذریعے سے ہروایا گیا اور پھر اس کو اپنا لا کے بٹھا دیا، جو سر تسلیم خم کرتا ہے ہر بات پہ، کرسی پہ بٹھا دیا ہے، اور اس لیے تو آج یہ ملک کا حال ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے آج پاکستان کی رسوائی کی، یہی وجہ آج پاکستان کی موجودہ صورتحال کی اور معیشت کی تباہی کی۔ اس لیے تو روز بروز غربت بڑھ رہی ہے، اس لیے تو روز بروز بربادی بڑھ رہی ہے، اور اس لیے تو ہم اقوام عالم میں روز بروز رسوا ہو رہے ہیں، اور پہلے سے زیادہ رسوا ہو رہے ہیں۔ آج کوئی ہمارے ساتھ کھڑا ہونے کو تیار نہیں ہے، کوئی ملک بھی نہیں۔ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ ریزولوشن پاس کرانے کے لیے بھی ہمارے پاس میجورٹی نہیں ہے، اور پھر اس کے بعد آپ ایک نیا بلاک بنانے کی کوشش کر رہے ہیں OIC کو چھوڑ کر۔ کس طرف آپ ملک کو لے کے جا رہے ہیں؟ یہ کون اس کو ملک کو آج کے کل کو ٹھیک کرے گا؟ کون ہے جو دوبارہ اس ملک کو ٹریک پہ لائے گا؟ بھائی یہ تو سلسلہ الیکشن سے پہلے شروع ہو چکا تھا، یہ تو الیکشنوں کے بعد کی باتیں میں کر رہا ہوں نا، لیکن سلسلہ الیکشن سے پہلے شروع ہو گیا تھا، جب آپ نے نواز شریف کو وزارت عظمیٰ سے فارغ کروا دیا، صرف بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر، بیٹے سے، کسی اور سے نہیں، بیٹے سے تنخواہ نہیں لی، نواز شریف صاحب ڈسمسڈ، اور پھر وزارت عظمیٰ سے نکالنے کے بعد آپ نے اس کے خلاف ریفرنس بنوائے، اس کو سزائیں دلوائیں انہی عدالتوں سے جن کا میں نے آپ کے سامنے ابھی ذکر کیا ہے۔ کہیں سے کوئی کرنل نکلتا ہے اور کہیں سے جو ہے وہ ایک جنرل نکلتا ہے، کہ اگر آپ نے نواز شریف کو جو ہے وہ باہر نکالا یا آپ نے اپنا مریم نواز کو بیل دی، ہماری 2 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی۔ یہ ہے وہ 2 سال کی محنت جو ضائع ہونے کا خدشہ تھا ان کو۔ یہی 2 سال کی محنت تھی نا، کہ ISI کے جنرل فیض حمید ان کو ملنے گئے کہ آپ نے نواز شریف کو ضمانت نہیں دینی، نہ اس کی بیٹی کو، اور جب وہ نہیں مانے تو ان کے چیف جسٹس کے پاس چلے گئے اور ان پر دباؤ ڈالا، اور پھر مریم اور نواز شریف کے جو بینچ ہے اس میں شوکت صدیقی کو مت رکھا جائے۔ پھر آپ کہتے ہو ہم سیاست میں انٹرفیئر نہیں کرتے، ہم مداخلت نہیں کرتے، ہم دوسرے اداروں میں مداخلت نہیں کرتے۔ پھر یہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو مداخلت کی جگہ کوئی اور نام دیں گے۔ اور جنرل صاحب کون ہے؟ جنرل فیض حمید ISI کے ڈائریکٹر جنرل ہیں، اور کن کی انسٹرکشن پہ کام کرتے ہیں؟ وہ از خود کرتے ہیں یا کسی سے انسٹرکشن کے آرڈرز لیتے ہیں؟ اور پھر جب میں چلے مانتا ہوں کہ انہوں نے اپنے آپ کیا ہوگا، تو پھر مولانا غفور حیدری صاحب نے جو یہ بات کہی ہے کہ ہمیں جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا، چیف عوامی اسٹاف نے، کہ ہمیں نواز شریف کو سارٹ آؤٹ کر لینے دو، اور جو ہم کر رہے ہیں اس کے خلاف آپ اس میں دخل مت دیں، دھرنا آپ جو کر رہے ہیں اس کو نواز شریف کو سارٹ آؤٹ کرنے میں، وہ آپ ہمیں اس میں کرنے دیں، اس میں دخل نہ دیں۔ اور یہ اس کا مطلب پھر یہ کہاں سے بات چلتی ہے؟ کدھر سے چلتی ہے یہ بات؟ یہ سب بھائی اب میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ ہے وہ جو 2 سال محنت ہوتی رہی ہے، جس کے بارے میں فیض حمید صاحب کہتے ہیں کہ ہماری 2 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی اگر آپ نے نواز شریف کو اور مریم کو باہر آنے دیا۔ پھر ہم اگر یہ کہتے ہیں کہ الیکشن میں دھاندلی نہیں ہوئی تو ہم سے بڑا کر بیوقوف کون ہو سکتا ہے؟ الیکشن میں دھاندلی پھر ہوئی، اس کا نتیجہ سامنے آیا، اور آپ نے ایک سلیکٹڈ وزیر اعظم کو بٹھایا
اس لیے تو آج ملک کا یہ حال ہو گیا ہے. اس لیے تو ہم لوگ بھی اب تنگ آمد بجنگ آمد، ہم تو اپنے ملک کے ساتھ یہ کھیل تماشا مزید برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ ہمارا سٹیٹمنٹ آپ لکھ لیں کہیں، ہم بھی خوددار لوگ ہیں، ہمارا بھی ضمیر ہے. میں بھی اس سیلف ریسپیکٹ میں بلیو کرتا ہوں. میں کوئی اللہ معاف کرے مجھے، میں کوئی مغرور یا متکبر آدمی نہیں ہوں، لیکن اپنی انا میں بلیو کرنے والا بندہ ہوں. اور آج آپ کو بھی، جو آپ سب بیٹھے ہوئے ہیں، آپ بھی طے کر لیں کہ آپ نے اپنے ضمیر کے خلاف کوئی کبھی سودا نہیں کرنا. آپ طے کر لیں کہ آپ نے سیلف ریسپیکٹ کو کبھی قربان نہیں کرنا. آپ باضمیر لوگ ہیں، باضمیر بن کے دکھائیں. آپ جب ضمیر کے مطابق چلیں گے تو آپ کی قوم لازماً انشاءاللہ آپ کے پیچھے چلے گی. یہ میں آپ کو ایشور کرتا ہوں. تو حضور یہ جو سب کچھ جو ہے، یہ سب کچھ ایک لکھا ہوا اسکرپٹ تھا جس کے مطابق یہ ساری چیزیں جو یہ ہوئیں. جے آئی ٹی بنائی گئی جس میں نواز شریف کے خلاف جے آئی ٹی بنی، جس میں ملٹری انٹیلیجنس کے نمائندہ تھا، جس میں آئی ایس آئی کا نمائندہ تھا. اور یہ ملک کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا. آپ وزیر اعظم کی جے آئی ٹی آپ بنا رہے ہیں، اس میں آپ اور لوگ ان کو رکھا گیا جو ایک واٹس ایپ پہ لوگوں کو چنا گیا تھا. اس کی بھی ایک تاریخ ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ کو کچھ نہیں ملا تو آپ نے صرف ایک اقامے پہ اپنے ملک کے وزیر اعظم کو نکال دیا. کوئی ہے بات سمجھ میں آنے والی؟ کوئی مجھے سمجھا دے، میں سمجھنا چاہتا ہوں. کوئی مجھے سمجھا دے تاکہ میں سمجھ جاؤں. اور اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو پھر جناب میں معذرت کرنے کے لیے تیار ہوں. لیکن اگر میں غلط نہیں کہہ رہا تو پھر حضور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور آپ کو بھی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے. اور پھر ریفرنس بنا دیے، سزائیں دلوا دی. اور پھر کیا ہوا؟ یعنی بلوچستان کے اندر میں دیکھ رہا ہوں اپنی آنکھوں سے، یہاں ہمارے جنرل صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، قادر بلوچ صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، بلوچستان سے اور بھی لوگ ہوں گے. ان کے سامنے، ہماری آنکھوں کے سامنے بلوچستان کی حکومت کو گرا دیا گیا. اور پھر وہاں پر عاصم سلیم باجوہ صاحب بھی وہیں موجود تھے، اور کمانڈر تھے. اور وہاں پر حکومت کو ہماری گرا کر تو بلوچستان سے نئے مہرے لائے گئے. کیوں ہوا سارا؟ صرف اور صرف سینٹ کے الیکشنز کو سیبوٹاج کرنے کے لیے. یہ الیکشن کو سیبوٹاج کیا بھائی. الیکشن کو سیبوٹاج کرنا کوئی چھوٹا جرم نہیں ہے، کوئی معمولی جرم نہیں ہے، بہت بڑا جرم ہے. الیکشن کو سبورٹ کرنا، الیکشنز کو مینج کرنا، دھاندلی کرنا، کسی کو جتوانا، کسی کو ہروانا، یہ سب بہت بڑے جرائم ہیں یہ. اور ان کا حساب تو بھائی آپ کو دینا پڑے گا اور ہمیں لینا پڑے گا. اور وہاں پر ہارس ٹریڈنگ کا بازار قائم کیا اور ان نئے موروں کو جتوا کے ووٹ کو سرے عام بے عزت کیا، سرے عام. اور ایک ایسا گمنام آدمی سینٹ کا چیئرمین بنا دیا جس کو کچھ جانتا ہی نہیں تھا. یعنی کسی نے کبھی کو نہ ملا، نہ کبھی کسی نے دیکھا. آج پاکستان کے سب سے بڑے منتخب ادارے کا آج وہ چیئرمین. یہ ڈوب بننے کا مقام نہیں ہے، یہ ہم سب کے لیے یہ ڈوب بننے کا مقام ہے. یہ ہیں وہ چیزیں جس میں نے آپ سے ابھی یہ عہد لیا تھا کہ کیا آپ اپنے ضمیر کی آواز میں لبیک کہو گے؟ کیا یہ سب کچھ ہم یوں ہی جانے دیں؟ کیا یہ سب کچھ ہم یوں ہی برداشت کرتے چلے جائیں؟ ہم کو بھیڑ بکریاں ہیں، ہم کو گائے بھینسیں ہیں کہ جیسے آپ ہمیں چلاؤ گے ہم ویسے چلتے رہیں گے، جیسے ہمیں ہانکو گے ہم ہانکے جاتے رہیں گے؟ یہ نہیں ہو سکتا، یہ کبھی نہیں ہو سکتا، یہ کبھی نہیں ہونا چاہیے.
پھر اس کے بعد آپ جانتے ہیں ہماری گورنمنٹ ابھی چل رہی تھی، اچھی چل رہی تھی، عمران خان اور یہ طاہر القادری کا گٹھ جوڑ بنا دیا گیا، ان کو کینیڈا سے اور لندن سے امپورٹ کر کے پاکستان میں اسلام آباد میں بٹھا دیا گیا، عمران خان کو بنایا گیا اور کہا کہ آؤ اسلام آباد میں آؤ، اکٹھے ہو کے نواز شریف کی حکومت کے خلاف دھرنا جو ہے وہ شروع کرو، ان کو وہاں دھرنے میں لیا۔ یہ بھی اس 2 سالہ پروگرام کا وہ حصہ تھا۔ اس کے بعد پھر جس کا خمیازہ آج قوم بھگت رہی ہے بھائی، ان چیزوں کا خمیازہ یہ پاکستان کے 22 کروڑ عوام بھگت رہے ہیں، آپ سب بھگت رہے ہیں۔ نیب کو کچھ لوگوں کے اثاثے تو نظر آتے ہیں، اور ان کے نظر آتے ہیں جو ان کو تو بہت نظر آتے ہیں، وہ اثاثے تو بہت زیادہ نظر آتے ہیں، لیکن کچھ لوگوں کے اثاثے ان کو نظر نہیں آتے۔ اور ابھی جو حال ہی میں جو میں بار بار یہ بات کہتا ہوں اور کہتا رہوں گا، اس میں کوئی عار نہیں ہے، مجھے کوئی شرم نہیں ہے، کیونکہ یہ میرے ملک کا معاملہ ہے، اور جنرل اعظم باجوہ کے اور ان کی فیملی کے احساسوں پہ انہوں نے اپنی آنکھیں بند کی ہوئی ہیں۔ یہ نیب کا کردار ہے۔ بھائی آپ نے جنرل اعظم باجوہ کو نوٹس بھیجنا تو بھیجیں، نہیں بھیجنا تو پھر کم از کم ایک میڈل ہی دے دے اس کو، اور کوئی میڈل ان کو پریزنٹ کرے، کوئی حلال استقلال دے دیں، کوئی تمغہ جرت دے دیں، کوئی دے دیں، کسی قسم کا میڈل آپ ان کو دے دیں۔ آپ نے اپنا جو ہے وہ یہ پشاور میٹرو کا حال میں نے ابھی آپ کو بتایا، معلم جبا آپ کو نظر نہیں آتا، پشاور میٹرو آپ کو نظر نہیں آتا، اس پہ سٹے لیے ہوئے ہیں، پشاور میٹرو پہ سٹے لیا ہوا ہے کہ جی آپ اس میں انکوائری نہ ہو۔ میں جان سکتا ہوں یہ سٹے لینے کا مقصد کیا ہے؟ ایک ایسا سٹے جو پاکستان کے عوام جاننا چاہتے ہیں، یہ عوام یہ پیسہ بھائی عمران خان کا، یہ لانے والوں کا ذاتی پیسہ نہیں ہے، یہ پاکستانی عوام کے خون پسینے کی کمائی ہے، یہ خیبر پختونخوا کے عوام کی خون پسینے کی کمائی ہے، یہ اس کا پورا حساب کتاب ہوگا، اور یہ سب نیب کی نظروں سے کیوں اوجھل؟ کہاں ہے وہ بلین درختوں کا منصوبہ؟ اس میں جو پیسہ ہے وہ کدھر ہے؟ کس نے کہا ہے معلم جبا کا پیسہ اتنا بڑا سکینڈل ہے؟ کون اس کا جواب دے گا؟ یہ سب چیزیں جو قوم ان کا جواب مانگتی ہے، اور یہ جواب آپ کو دینا ہوگا۔ میں کل بھی میں نے کہا ہے کہ میں اپنا دوسری میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کون بتائے گا ہمیں فورن فنڈنگ کیس جو ہے وہ اتنے سالوں سے کیوں دبا ہوا ہے؟ کیوں نہیں وہ سامنے آتا؟ اور کیوں نہیں اپنا جو ہے وہ اس کا کوئی حساب کتاب قوم کے سامنے آتا؟ کیوں اس کے خلاف بھی اسٹے آرڈر وغیرہ لیتے رہے اور دے رہے ہیں؟ اور کیونکہ اس میں سب گڑبڑ کرپشن ہے، پیسہ کھایا ہے، پیسہ بنایا ہے، اور لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی اس کو کون روک رہا ہے کہ وہ فیصلہ جو اس کا سنایا جائے اور فیصلہ قوم کے سامنے لایا جائے۔ میں جاننا چاہتا ہوں علیمہ خان کو تو آئے، اور آپ نے کہاں سے جائیدادیں بنائی؟ علیمہ خان صاحبہ کو آپ کو بتانا چاہیے، نیب کو، کہ جی ہم نے علیمہ صاحبہ کو ابھی تک کیوں نہیں نوٹس بھیجا؟ کیا وجہ ہے؟ یہ قوم جاننا چاہتی ہے، پوری اپوزیشن جاننا چاہتی ہے۔ پھر آپ نے تو زندگی میں عمران خان صاحب کبھی کوئی کاروبار نہیں کیا، آپ نے تو کبھی کوئی کاروبار نہیں کیا، کبھی آپ نے کوئی کمائی نہیں کی، یہ بنی گالہ کی ریاست کہاں سے بنی؟ اس کے لیے پیسہ کدھر سے آیا؟
یہ آپ کو جوابات دینے ہوں گے. اگر آپ کو وہ ثاقب نثار صاحب چھوڑ گئے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ قوم بھی چھوڑ دے گی آپ کو. ہم نہیں چھوڑیں گے آپ کو. اور اس کے لیے پیسے کہاں پہ آئے؟ زمان پارک کے گھر کو دوبارہ تعمیر کیے، اس کی کدھر سے آئے؟ ٹیکس تو آپ سنا ہے کہ مشکل سے 1,00,000 2 لاکھ روپے دیتے ہیں، تو کروڑوں روپے کس طرح سے آپ نے اپنے زمان پارک کے گھر پہ لگا دیے؟ کس طرح سے کروڑوں اربوں کی جائیداد بنی گالہ میں آپ نے بنا دی ہے کہ آپ نے کہ میری بیوی نے مجھے فلاں پیسے بھیجے، میں نے ادھر سے ادھر بھیجے، اس نے ادھر سے ادھر بھیجے. یہ کیا چکر دے رہے ہیں آپ؟ یہ کوئی نہیں مانتا، کوئی نہیں مانتا. آپ ان سب چیزوں کے بعد ٹھہرے صادق اور امین، اور ہم جو 1937 سے ہمارے بڑے ماشاءاللہ پاکستان کے اندر خون پسینے کی کمائی کرتے رہے ہیں، اپنے ہاتھوں سے کام کرتے رہے ہیں، ہم جو ہے وہ سب سے بڑے چور ٹھہرے. یہ نہیں چلے گا بھائی، اس کو کوئی تسلیم نہیں کرے گا، کوئی تسلیم نہیں کرے گا. میں یہ بالکل بتا دینا چاہتا ہوں کہ میں بھائی بہت اس معاملے میں سمجھتا ہوں کہ حق بات کرنی چاہیے. اور میں نے پاکستان کے افواج پاکستان کی الحمدللہ بڑی خدمت کی ہے، اور اگر اللہ دوبارہ موقع دے گا تو یہ خدمت کا جذبہ میرے سینے میں موجود ہے. میں خدمت کرتا رہوں گا اور آئندہ بھی انشاءاللہ کروں گا. ہماری پارٹی بھی بالکل اس جذبے سے سرشار ہے، خدمت کرے گی. میں اس نوجوان لیفٹیننٹ ناصر کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جو شہید ہوا ہے وزیرستان میں، جس کی والدہ نے اپنے ہاتھوں سے کام کر کے اپنے بیٹے کو پالا تھا. میں اس ماں کو سلام پیش کرتا ہوں، لیکن میں اس فوجی کو سلام پیش نہیں کرتا جو وزیر اعظم ہاؤس کی دیواروں کو پھلانگ کر، اس کے گیٹ کو پھلانگ کر اندر داخل ہو کے اپنے ملک کے وزیر اعظم کو گرفتار کر. میں اس کو سلام نہیں کرتا، ہرگز نہیں کروں گا. اور میں اس کو بھی سلام نہیں کرتا جو ملک کی دولت لوٹ کر امریکہ میں جا کے جائیدادیں بنائے. میں اس کو بھی سلام نہیں کرتا جو عوام کا مینڈیٹ چوری کرے. کبھی نہیں کروں گا. اور میرے دل میں ان کے لیے کوئی عزت نہیں ہے. میرے دل میں ان لوگوں کے لیے عزت ہے جو حق حلال کی کمائی کھاتے ہیں، جا کے 24 گھنٹے ڈیوٹی دیتے ہیں بارڈرز پہ، پاکستان کی رکھوالی کرتے ہیں، آئین کا احترام کرتے ہیں، اور اس کے بعد اپنے قانون کا احترام کرتے ہیں. میری جان بھی ان کے لیے حاضر ہے، میری دل کے گہرائیوں سے ان کے لیے اپنی قوت کا احترام کرتے ہیں. قوت جو حلف لیتے ہیں فوج میں بھرتی ہوتے وقت، اس کا احترام کرتے ہیں. اور وہ اوت پتہ کیا کہتی ہے؟ وہ اوت کہتی ہے، سن لیں ذرا، یہ 4 لائنیں ہیں. جب مسلح افواج میں وہ بھرتی ہوتے ہیں یا کمیشن لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں صدق کے دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا، اور اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور کی حمایت کروں گا جو عوام کی خواہشات کا مظہر ہے، اور یہ کہ میں اپنے آپ کو کسی بھی قسم کی سیاسی سرگرمیوں میں مشغول نہیں کروں گا. کیا؟ میں اپنے آپ کو کسی بھی قسم کی سیاسی سرگرمیوں میں مشغول نہیں کروں گا، اور یہ کہ میں مقتضیات قانون کے مطابق اور اس کے تحت پاکستان کی فوج بری، بحری یا فضائی، میں پاکستان کی خدمت ایمانداری اور وفاداری کے ساتھ انجام دوں گا. جو اس کی پاسداری کرتا ہے میں اس کو سلوٹ کرتا ہوں.
جو آئین کی پاسداری کرتا ہے میں اس کو سلوٹ کرتا ہوں، جو قانون کی پاسداری کرتا ہے میں اس کو سلوٹ کرتا ہوں، لیکن جو اس کی نہیں کرتا، جو آئین توڑتا ہے، جو قانون توڑتا ہے، وہ آئین کے ساتھ غداری کرتا ہے، وہ پاکستان کے ساتھ غداری کرتا ہے، کبھی اس کے ساتھ جو ہے وہ ہاتھ نہیں ملاؤں۔ بالکل مشرف کے ساتھ بھی یہی میرا تنازع تھا، تنازع کیا، یہی اپنا میرا اختلاف تھا، اور آج بھی میرا یہی اختلاف ہے ان لوگوں سے جنہوں نے پاکستان کے مینڈیٹ کو چوری کیا ہے۔ یہ نہیں تسلیم کریں گے ہم۔ بھائی میں اپنی بات بہت لمبی کر چکا ہوں، آپ کو قوم دیکھ رہی ہے، قوم مجھے بھی دیکھ رہی ہے، ہماری باتیں سن رہی ہے، میری باتیں حرف بحرف قوم نے سنی ہے۔ 10 تاریخ کو، پہلی 30 تاریخ کو جو ہماری میٹنگ ہوئی تھی، 20 تاریخ کو اے پی سی کی، اس کی بھی قوم نے ساری گفتگو سنی، آج بھی سن رہی ہے، آپ بھی سن رہے ہیں۔ دیکھنا کہ جو حلف آج آپ نے مجھ سے لیا، میں نے آپ سے لیا ہے، اس میں کوئی گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے اور اس کی کوئی خلاف ورزی نہیں ہونی چاہیے، ورنہ پھر قوم نہ آپ کو نہ مجھے معاف کرے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کے حامی ناصر ہو، میں ابھی آپ کے ساتھ ہی ہوں، کہیں نہیں جا رہا، انشاءاللہ میں آپ کی کارروائی سنوں گا اور دیکھوں گا۔ پاکستان، میرے ساتھ نعرہ لگائیں، پاکستان